सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं कि आज हम कर्जे ले रहे हैं सिर्फ इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, तो उसको तो हम छोड़ेंगे। मसला अब है टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया हूँ, वो है कि अपने असासे डिक्लेयर करें और ये 30 जून तक। मेरे ख्याल में अगर कौम फैसला कर ले, हम हर साल 8,000 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर सकते, हमारे मसले हल हो जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बाबरकत के लिए, उस खुदाए वाहिद के लिए जिसके सामने मेरी आपकी किसी जमहूरी, किसी फ़ौजी आमिर की, किसी मुमलिकत की, किसी रियासत की, किसी फ़ौज की, किसी कमज़ोर, किसी तवाना की कोई हैसियत नहीं, जिसकी मर्ज़ी के सामने सरनिगू हुए हम सब और फिर रहा नाम सिर्फ अल्लाह का। उस अल्लाह का जिसका वाज़ेह ऐलान है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, बस होगा तो वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने अपने आप को हवाले कर दिया उसके जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। और अगर तूने खिलाफ वर्जी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। और फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। दुनियावी इक़्तिदार जिसने महज खुदाए रब्बी की रज़ा के हुसूल का एक ज़रिया रखा है, अगर इंसान उसे समझ पाए। मौजू की तरफ आता हूँ। कुछ लोग कुछ दो मुज़ाकरात कामयाब हो गए और नफीस लोगों की एक और ईद के बाद एक और ईद, बड़ी अच्छी दीद हो गई। वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात हुई जिसमें बहुत सारे मामलात तय पाए और कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में नफीस लोगों को एक और वजारत से नवाज दिया गया है। बताया गया है कि अब फ़रोग़ नसीम साहब और खालिद मकबूल के बाद अमीनुल हक भी वज़ीर बनेंगे। सुबहान अल्लाह, जो MNA मुश्किल से बना अब वो वज़ीर बनेगा। क़यास किया जा रहा है कि शायद अब महाजिर कौम की तरक्की हो जाएगी, उस महाजिर कौम की जिसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है माँ सिवाय MQM पाकिस्तान के पहले 2 वज़ीरों के, जिनके अपने मेरे ख्याल है 7 या 14 पुश्तें बन चुकी होंगी। और अब एक और वजारत हाउसिंग। ज़ाहिर है कि ये वजारत जिसके भी हिस्से में आती है उसके तो हाउस दर हाउस और पता नहीं कितने वेयर हाउस निकलते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। कराची वालों का बुरा हाल है, महाजिर कौम का बुरा हाल है। ये अलग बात के मिडिल क्लास के नाम नेहाद मुतवस्सित तबके के मसीहा, उनकी सर कड़ाई उंगलियां पता नहीं क्या क्या मज़े में। मेयर कराची जो है वो कलांचे बरता फिर रहा है। ये अलग बात कि कराची वालों को सड़क नहीं मुयस्सर, कराची वालों को पानी नहीं मुयस्सर, कराची वालों को सुकून नहीं मुयस्सर, कराची वालों को मेयर की दीद तक नहीं मुयस्सर। लेकिन अलबत्ता MQM पाकिस्तान के नाम पर 2 के बाद अब ये तीसरी वजारत तो ज़रूर मुयस्सर आई। सदर मुमलिकत ने इस एक टेंस सूरत हाल में, इस एक टेंस पॉलिटिकल सूरत हाल में अपने होने का सबूत देते हुए बज़ला संजी का मुजाहरा फरमाया। फरमाते हैं, पाकिस्तान को मदीने जैसी रियासत बनाना हमारा विजन है। इस कड़े वक्त पर सदर मुमलिकत का ये लतीफ़ा निहायत उनकी बज़ला संजी को साबित करता है। ये साबित करता है कि उन जैसे आहनी और मजबूत आसाब का शख्स कुर्रे अर्ज़ पर इस वक्त माँ सिवाय पाकिस्तान के तो और कहीं नहीं। सदर मुमलिकत ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अखलाक़ी बुनियादों पर मजबूत मुल्क बन चुका। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को अगर कोई करीब से देखता है तो उसका तनकीदी जायज़ा लेने के बाद उसके मुंह पर सिर्फ हाय आती है। लोगों का ये कहना है, नाक़िदीन का ये कहना है, तज्ज़िया निगारों का कुछ ये कहना है कि पाकिस्तान में अखलाकियात अब कम अज़ कम सियासत की हद तक तो मफ़कूद हैं। उस पर सदर मुमलिकत का ये इंकशाफ, सुबहान अल्लाह। टैक्स चोरी के खात्मे के लिए हुकूमत ने अवाम से मदद तलब कर लिए। अवाम हैरान व परेशान है कि अब और कितना टैक्स दें। हुकूमत ने अवाम से मदद तलब करने के साथ साथ कहा है कि हमें अवाम को मुश्किल हालात से निकालना होगा।
عوام یہ کہہ رہی حضور ہم تو خود مشکل میں، ہم آپ کو کیا مشکل حالات سے نکالیں گے۔ قاف لیگ کے وفد نے البتہ حکومت سے ملاقات فرمائی ہے، اور اس ایک ملاقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جی کڑا احتساب کیا جائے گا۔ لوگوں کو حیرت اس بات پر ہے کہ قاف لیگ کے بارے میں بھی یہی سنا گیا تھا پچھلی مرتبہ جب حکومت میں نہیں اپوزیشن میں تھی، بتایا گیا تھا کہ قاف لیگ کا بھی احتساب ہونا ہے۔ اب یہ احتساب کیسے ہو رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تاہم زرداری صاحب کو بھی زمانے کی ہوا لگ گئی ہے، انہوں نے بھی ایک شاندار قسم کا نادر شاہی یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مٹی پاؤ آگے بڑھو، احتساب وغیرہ چھوڑو، میثاق معیشت کی انہوں نے پیشکش کر دی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ احتجاجی تحریک جس کا بڑا چرچا تھا وہ کہاں دفن ہو گئی، کہاں گئی وہ APC جس کے بڑے چرچے تھے۔ بلاول صاحب ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں، دوسری طرف زرداری صاحب سراپا پیشکش ہیں۔ سپریم کورٹ نے دری اسنا بھٹو والوں کا ایک اور بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سندھ حکمرانی کے حساب سے، گورننس کے اعتبار سے پاکستان کا بدترین صوبہ ہے۔ خیر یہ تو کوئی انکشاف نہیں، اس پر کیا بات کرنی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناز الحسن چوہان صاحب، کافی عرصے کے بعد میرے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر زحمت کلام دینے والا ہوں ان کو۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کے اچھا لگا، لیکن یہ بتائیے کہ وہ MQM جو فاشسٹ تھی، وہ MQM جو پتہ نہیں کیا کیا تھی، اس MQM کو اب آپ یہ کہیں گے اور ہنسائیں گے مجھے کہ یہ وہ MQM نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیے، مطلب سیاست میں کوئی اصول، کوئی نظریات کچھ بھی نہیں ہوتے، صرف فائدہ ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کتنا فائدہ اور کتنا فائدہ اور کتنا فائدہ، کس طرح سے حکومت کو بچانا ہے، کس طرح سے سامنے والے کو جھکانا ہے، کس طرح سے کس کی بولی لگانا ہے، یہ طے کرنا حکومتوں کو پاکستانی سیاست میں، مطلب خود ہی فرمائیے حضور کیا کہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب، ساری دنیا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن نور العارفین نے تبدیل نہیں ہونا۔ اور آپ نے جس طریقے سے اپنے انٹرو کے اندر جو ہے وہ زہر سے بجھے ہوئے تیر اور نشتر جناب آپ نے پھینکے، لیکن مجھے ایک چیز آپ کی جناب تھوڑی سی پسند نہیں آئی۔ وہ پسند اس وجہ سے نہیں آئی کہ کیونکہ آپ ایک پازیٹیو آدمی ہیں۔ آپ نے کہا مہاجر قوم، مہاجر عوام، مہاجر، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کراچی کی عوام۔ کراچی کی عوام کا جناب کیا ہوگا، کراچی کی عوام کے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ مہاجر کا لفظ جو لسانیت کے اوپر مبنی، میں خود مہاجر ہوں، میرے گھر والے ہوشیارپور سے ہجرت کر کے آئے تھے، میرا دادا اللہ پاک کے کرم سے اپنی جناب زمینیں، اپنے باغات چھوڑ کے جناب، اپنی ذیلداری چھوڑ کے جناب قسم پرسی کی حالت میں میرے والد صاحب نے جناب یہاں پہ ہجرت کر کے ایک انتہائی لو لیول سے دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا پاکستان کی خاطر۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو مہاجر۔ تو برائے مہربانی جب آپ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مہاجر کی بات نہ کیا کریں، کراچی کی عوام کی بات کیا کریں۔ آپ جیسے پازیٹیو آدمی سے یہ چیزیں کوئی توقع مجھے نہیں تھی جو آپ نے جس انداز سے کی۔ پہلی چیز یہ، میں ذرا تھوڑا سا آپ کے انٹرو کی جناب تصحیح کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز دیکھو، بات یہ ہے، آپ کو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو ماشاءاللہ خود بہت بڑے اسکالر ہیں، ارسطو ہیں، سقراط ہیں، بقراط ہیں، اور لکھنوی زبان، لکھنوی لب و لہجے کے اندر جناب آپ بڑی بڑی توپیں بھی چلا جاتے ہیں، اسٹیگر میزائل بھی چلا جاتے ہیں، پیٹرائٹ میزائل بھی چلا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈیزی کٹر میزائل بھی آپ چلا جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پہلے ہوتا تھا ایک گینڈا سوامی الطاف حسین، کہ جو پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو شراب کے نشے میں دھت ہو کے سارا دن جناب بکواسات کیا کرتا تھا۔ آج جب انہی لوگوں نے، کراچی کی عوام نے اس سے جناب ایک ڈسٹنس کر لیا، وہی MQM کہ جس کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ، انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، جن کو کسی کو ہتھ چھٹا، کسی کو کنٹٹا، کسی کو لمبا، کسی کو چوڑا، کسی کو کیا، کسی کے ہاتھ پہ ٹی، کسی کے ہاتھ پہ پسٹل، کسی کے ہاتھ میں ماؤزر، کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف، کسی کے ہاتھ میں 222، سب کچھ تھما دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس الطاف حسین سے جب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا، اپنے آپ کو اعلان برات کر لیا، تو جناب پھر پچھلی حکومت نے ان کو دوبارہ جناب ایک قومی دھارے کے اندر لانے کے لیے جناب ایک میکینزم اختیار کیا تھا۔ تو اس میکینزم کے تحت یہ ہمارے پاس اب دوبارہ آئے ہیں، تو ہم نے ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا اس نقطہ نظر سے کہ یہ پاکستانی ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے جتنا کراچی کی عوام کے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہجرت کی ہے، جس طرح مشرقی پنجاب کے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد پچھلے 70 سالوں میں
حضور والا آپ اگر 70 سالوں کا ذکر نہ کرتے تو میں اپنی خاموشی بالکل نہ توڑتا. 2-3 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے اور میرے آباء و اجداد کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیسری وزارت نہیں دی ہے. یہ تیسری وزارت آپ نے انہیں بھیک میں دی ہے. یہ تیسری وزارت آپ نے انہیں رشوت میں دی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ اس ایک وقت میں وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ جائیں, کیونکہ ایم کیو ایم کب پلٹا مارتی ہے تاریخ میں آج تک کوئی نہیں بتا سکتا. دوسری بات, جس گینڈا سوامی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جتنے ایم کیو ایم کے سو کالڈ مسیحا ہیں, یہ جتنے نفیس وزراء آپ نے اپنے سامنے بٹھا رکھے ہیں جو یسر یسر سلام صاحب کر رہے ہیں, ایک ہیلو آئے گی اور یہ سب لیٹ جائیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, پلیز پارڈن می سیئنگ سو. یہ سارے وہ ہیں جو الطاف حسین کے ہوتے ہوئے وہاں تخت لگا کر کے بیٹھتے تھے, ہاتھ میں ان کے جو ہے وہ دوسرا ہاتھ ہوتا تھا, چپ کر کے نظر نیچی کرتے تھے, جی بھائی کہتے تھے. ان کی آج بھی الطاف حسین کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے, ان کی آج بھی کوئی وقت نہیں ہے. آپ نے ان کو ٹھیک ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے انہیں مہاجر عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے تیسری وزارت نہیں دی ہے, اور نہ ان لوگوں کے, ان 3 لوگوں کے جن پر آپ نے نفاست کی تہمت دھری ہے, امین الحق, خالد مقبول, فروغ نسیم, نہ ہی یہ نفیس ہیں, نہ ہی یہ نفیس لوگوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے, اور آپ نے انہیں جس بات کا اجر دیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اچھا اب جواب سن لو نا, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے جواب بھی سن لو. جناب والا, ہم نے مہاجر قوم کو تیسری وزارت نہیں دی. دوبارہ آپ کی تصحیح کر دوں, ابھی آپ کو ایک لیکچر پلا کے ہٹاؤں, پر آپ کے پلے نہیں پڑا جانا, آپ پھر مڑ وہیں پہ جانا, آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے. ہم نے کراچی کی عوام کی جو نمائندگی ہے نا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہ صرف اس بجٹ کے حوالے سے نہیں ہے, یہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے نا نیگوسیشن چل رہی تھی تیسری وزارت کے حوالے سے, جیسا کافلی کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایک منسٹری کی جو ہے وہ نیگوسیشن پچھلے کئی ماہ سے چل رہی ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی چل رہی تھی, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ مٹیریلائز ہونے چلی ہے. اب آپ کہیں کہ کوئی نفیس نہیں ہے یا کوئی کچھ نہیں ہے, اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے. اگر انہوں نے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سندھ اسمبلی کے اندر, پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد جمع کرائی کہ وہ غدار وطن ہے, ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں کہ ہم ان کی نیتوں کے اوپر شک کریں؟ Got your answer. Sir, next question. آگے بڑھتے ہیں. شکایت آئی کہ ایک غزوہ کے اندر, سنو, ایک منٹ, نور العارفین ایک منٹ سن لو, پوری بات سن لو. ایک غزوے کے اندر ایک صحابی نے ایک کافر کو جو ہے وہ مارنے لگے, اس کے سینے پہ بیٹھ کے, تو اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا, صحابی نے پھر بھی اس کو مار دیا. شکایت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب شان رسالت میں اور ان کی بارگاہ میں. صحابہ کرام نے شکایت لگائی کہ اس صحابی نے اس بندے کو مار دیا, کافر کو, حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھ لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا, حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھ چکا تھا. تو اس صحابی محترم نے فرمایا, رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اس نے موت کے ڈر سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا. تو میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبیٰ سرور کونین, سرور قلب و سینہ, تاجدار مدینہ, دائی حلیمہ کی گود میں پلنے والی دنیا کی سب سے حسین, سب سے ذہین, سب سے فتین اس ہستی کے اوپر, انہوں نے کہا تم اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے, کیا تمہیں علم تھا, کیا تم جانتے تھے کہ اس نے کس خوف کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے؟ تو نور العارفین صاحب ماشاءاللہ اتنی شستہ اردو بولتے ہیں, لوگوں کی نیتوں کے اور دماغوں کے اندر بھی گھستے ہیں آپ, تو جناب مجھے اور آپ کو رائٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دماغوں کے اندر گھسیں. جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس غدار وطن الطاف حسین کے ساتھ اعلان برات کرتے ہیں, تو ہمیں مان لینا چاہیے. درست ہے, آگے بڑھتے ہیں. حضور یہ مجھے بتائیے گا, جناب والا, got your point, میسج کنویڈ. سر یہ مجھے بتائیے گا, عارف الوی صاحب کی بزلہ سنجی کے بارے میں تبادلہ خیال کچھ کرتا چلوں آپ سے. حضور یہ مجھے بتائیے گا, ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور اسے ایک وقت میں کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کافی عروج پر ہے. اب آپ اس کو ڈینائل میں جائیں گے, بہرحال میں اس کے اوپر بحث کروں گا, پلیز ایسا مت کیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. عارف الوی صاحب نے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, بزلہ سنجی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ پاکستان کو مدینے جیسی ریاست بنانا ہمارا ویژن ہے. یہ مدینے جیسی ریاست کا چورن لے کر کے آپ لوگوں نے انتخاب لڑا, اس کے بعد پھر یہ حکومت بنی, اس کے بعد پھر مدینے جیسی ریاست میں جہاں ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا تھا, یہاں بہت سارے معاملات ہوئے, مطلب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, پھر معاملات ادھر ادھر ہو جائیں گے. سر یہ مجھے بتائیے گا, مدینے کی ریاست میں صدر کبھی اس طرح کا پروٹوکول لیتا تھا؟ اول تو وہاں صدر ہی نہیں ہوتا تھا, وہاں تو خلیفہ ہوتا تھا. دوسری بات,
صدر کی اہلیہ اس طرح سے پروٹوکول لیتی تھی جس طرح سے صدر محترم کی اہلیہ لیتی تھی؟ تیسری بات، میڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، کیا مدینے میں اس طرح کی کوئی آزادی اظہار کی یا اس طرح کی کوئی قدغنیں تھیں کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو ایکسپریس نہ کر سکے؟ کیا آزادی اظہار کی بندش کے نام پر وہ سارے ہتھکنڈے آزمائے جاتے تھے جو آج کی اس ریاست مدینہ، نیو ریاست مدینہ میں اختیار کیے جاتے ہیں؟ اچھا نور العارفین، آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہو نا؟ آپ کو کیا میں سکھ لگ رہا ہوں اس صدیقی نام کے ساتھ؟ معاذ اللہ یار نہیں، ہاں یا نا میں جواب دینا، مسلمان ہے نا؟ اچھا نیلام گر کھیلنے، جی بالکل الحمدللہ. آپ کہنا ماشاءاللہ میں الحمدللہ I am a proud Muslim sir. آپ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں والی ساری صاف ہیں. نہیں، آپ بتائیں کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے جو پورا مسلمان کا نقشہ خود اپنی عملی زندگی کے اندر کھینچ کے اور صحابہ کرام نے جو کیا تھا، کیا وہ پورا آپ پہ اترتا ہے؟ اس کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دینا، چیزوں کو ذرا آگے لے کے چلے، پبلک سن رہی ہے. آپ نے ایک کوسچن پوچھا، میجورٹی چیزیں ہیں مجھ میں. جناب والا آپ اور میں سنو نہ کرو اتنا زیادہ، سنو. میں خود، آپ نہیں کہتے نا، میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، حق چار یار کو مانتا ہوں، ائمہ اکرام اور صحابہ اکرام کو مانتا ہوں، لیکن میرے اندر کرتوت تو جو ہے وہ اتنی خاص کوئی نہیں ہے ان کی تعلیمات کے مطابق. تو کیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دوں؟ آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ کے اندر جو ہے گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کوئی آپ کرتے ہوں گے تو؟ اور خدا کے بندوں، ایک مسلمان معاشرے کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی گروہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے مطابق یا وہ ریاست بنائیں گے، چاہے ٹکے آنے کا ان کے اندر وصف نہ ہو، تو بھائی کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس کہنے کو تو کم از کم اپریشیٹ کرو. عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کہنے کی اور دکھانے کی بات تھی. انہوں کی بہشت میں رہتے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ. سنو نور العارفین سن لو. سوال اتنا لمبا پوچھتے ہو، جواب بھی تھوڑا سا سن لیا کرو. اتنی چورنگی گھمائی مجھے چکر آ رہے ہیں سر. تو مسلمان معاشرے کے اندر کوئی گروہ اگر یہ کہتا ہے، چکر نہیں آئے گے آپ کو جو ہے نا، آپ کو تشفی کراؤں گا، پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے. آج یہ کڑکڑ بھی ختم ہو جائے نا ریاست مدینہ کے اوپر. آپ بھی اور اینکر بھی، مخالفین بھی بڑا جناب اس کے اوپر جناب وہ کڑکڑ کرتے ہیں، یار یہ ریاست مدینہ. اور مسلمان معاشرہ یا مسلمان گروہ اگر ریاست مدینہ اچھا ایک منٹ رکیے گا، چلیے آپ نے مجھ سے نیلامگر کھیل لیا. اب ایک منٹ یار، ہمارے یہاں کون سا شو ہوتا ہے بھائی وہ جس میں انعام دیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ نیلام گھر نہیں، میں نے کھیلا، میں نے آپ کو جانا پی سی آر میں کوئی ہے تو بتاؤ یار. علم المنطق کے مطابق ہاں آپ کو ایک چیز اچھا سنیے، اب چلاتے ہیں گیم شو، ایسا چلے گا. سنیے میری بات، اب آپ مجھے یہ بتائیے، حضور ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہوتا تھا؟ پھر وہی بات نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اب جیسے ہی میں نے بولنگ کرائی آپ بیٹ رکھ کر کے سائیڈ پہ خدا کے بندوں، میں نے آپ کو کہا ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہوتا ہے، ہاں یا نہ؟ کیا مسلمان صاحب چورنگی نہیں گھمائیے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسلمان آپ نے ایک سوال پوچھا اور پھر مجھے جواب دینے پہ مجبور کیا. اب میری باری ہے، اب آپ جواب دیجئے. ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہوتا تھا؟ اچھا سن لو نا یار نور العارفین، اب سنو نا، سوال پوچھ. اچھا سنو تو صحیح نا، سنو تو صحیح. جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کی جناب ڈیفینیشن کی ہے، اس میں جناب شراب ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. سر آپ کی جنرل نالج میں اضافے کے لیے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا. سوال کے جواب میں کبھی بھی سوال نہیں کیا جاتا، سوال کا جواب ہمیشہ جواب سے دیا جاتا ہے. حضور یار نور العارفین، یہ اب اس طرح مزہ نہیں آئے گا. اور سن تو لو پوری بھائی جان، سن لو. جب یہ ساری چیزیں مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتی، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ سنیے، ایک اور بات یاد آ گئی. یہ محض اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مجھے یہ یاد آ گیا. آپ نے بالکل شراب کی بات کی. ایک منٹ ایک غیر مسلم ڈاکٹر رمیش کمار نے اجازت چاہی، اسپیکر نے منع کر دیا، پی ٹی آئی نے ہاتھ کھڑے کر لیے، پیپلز پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر لیے، شراب پر پابندی کا بل نہیں پیش کیا گیا اس نیو ریاست مدینہ میں. یہ کس کا قصور ہے حضور؟ نور العارفین، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ نہیں رہے.
اور آپ جو ہے نا نٹی گٹیز پہ جا کے جو ہے نا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں حضور والا, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, نیو ریاست مدینہ میں شراب پر پابندی کا بل ایک غیر مسلم رکن نے قومی اسمبلی نے پیش کیا, آپ جیسے جید علماء کیوں آپ ہاتھ کھڑے کر گئے؟ اب سن لو اللہ یار, میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان انڈیویجولی اور ایک مسلمان معاشرہ یا ایک مسلمان گروہ جتنی مرضی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا شکار ہو, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے مطابق رہنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی زندگی کے اندر یہ سارے فالٹ ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم ابو جہل کی طرح زندگی بسر کریں گے. مسلمان گروہ کبھی یہ نہیں کہے گا گفتن نشستن برخاستہ رہنا بھائی, 5 منٹ پہلے میں نے یہی بات تو کہی تھی. مسلمان گروہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ عتبہ, شیبہ اور ابو ولید اور مغیرہ کی طرح زندگی بسر کرے گا. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیے, یہ نیو ریاست مدینہ میں ایک سیکنڈ, اسد عمر صاحب تک کو, اسد عمر صاحب کو بھی شک ہونے لگا کہ یہ چینی کا بحران, اور پھر چودھری منظور نے انکشاف بھی فرما دیا پروگرام میں کہ یہ چینی کا بحران, یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, یہ اس میں کہیں خدا نخواستہ, پتہ نہیں ان لوگوں کو لگتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, کہ جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ پہنچانے کی یہ عملی کوشش ہے. یہ نیو ریاست مدینہ میں ذخیرہ اندوزی کی اتنا بڑا اجر, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب نور العارفین دل پہ ہاتھ رکھ کے نا اور 2 منٹ اپنے جناب ہونٹوں پہ نا ٹیپ لگا لینا, بولنا نا, نہیں تو پروگرام کے اندر ہی جناب پھر میں رگڑ دوں گا, سمجھ گیا نا. 2 منٹ چپ رہنا ہے. نہیں آپ کی اطلاع کے لیے مجھے رگڑ دیں گے جو لوگ جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر, اچھا سنو تو صحیح, اچھا سنو تو صحیح نا یار, جہانگیر خان ترین صاحب کو جو لوگ چینی مافیا کہتے ہیں, آج کان کھول کے سن لیں, پاکستان کے اندر 100 شوگر ملیں ہیں تو اس میں سے 35 شوگر ملیں آصف علی زرداری صاحب کی ہیں, اس میں سے 30 شوگر ملیں آل شریف کی ہیں, اس میں سے 20 شوگر ملیں کے پی کے میں جناب ANP کے لیڈران کی ہیں, صرف 5% جو ہے وہ شوگر ملے جہانگیر خان ترین صاحب کی ہیں. چینی مافیا سب سے بڑا آپ کے پی کے جو ہے وہ ANP کے ہیں. یہ انکشاف نہیں ہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اگر یہ غلط ہوں گے تو نور العارفین میں آپ کے پروگرام کے اندر پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگوں گا, اور اگر یہ سچ ہوں گے تو نور العارفین جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے جا معافی مانگے گا. چلو اس پہ آؤ اب اس پہ. اچھا چلیے, تماشا بنایا ہوا ہے. آخری سوال حضور والا, جہانگیر ترین حضور والا, کتے نے کان, سنو 1 منٹ, اور 1 منٹ سن لو, کتے نے کان کاٹا نا تو آپ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو, اور اپنا کان دیکھو. وہ ایک عجیب سی ایک مہم چل پڑی ہے زرداری صاحب کی طرف سے, نواز شریف. سر میں نے تو مان لیا کہ جو کچھ بھی جہانگیر ترین نے انویسٹ کیا وہ فی سبیل اللہ تھا, وہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک عملی کوشش تھی. تھوڑا سا آگے تو بڑھیں. آصف زرداری ہے. اچھا جنرل نالج کا ایک سوال, 1 منٹ. اصل چینی مافیا بالکل مجھے کوئکلی ختم کرنا ہے. ایک مجھے بات بتائیے, چینی مافیا آپ کا آل شریف ہے. ارے سر یہ آج سن سر 1 منٹ رہ گیا ہے, مجھے جلدی سے بتائیے, آپ کے خیال میں آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے آپ نے تیر مارا ہے, ہاں یا نہ؟ جلدی. یار ہم نے اس کو گرفتار نہیں کیا, اس کو نیب نے گرفتار. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, آصف علی زرداری سے 100 روپے کا نوٹ وصول کر پائیں گے آپ؟ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, انف از انف, انت خدا دا وید. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور اسی پروگرام میں, اسی سیگمنٹ میں 100 روپے کی شرط لگاتا ہوں آپ سے, اگلے 3 مہینے میں آصف علی زرداری صاحب سے, نواز شریف صاحب سے بال ترتیب 100 اور 200 روپے وصول کر لیجئے. 100 اور 200 روپے میں آن ایئر دوں گا انشاءاللہ العزیز. آپ کو پروگرام میں وقتاً فوقتاً زحمت دیتا رہوں گا, چونکہ اب آپ اپنی سیاسی عدت ختم کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات رہے گی. جو 176 یا ان کو پڑھ رہے ہیں نا, اس سے کم از کم پاکستانی قوم کو جو ہے وہ سکون ملا ہوا ہے. سمجھ گئے نا, 176 جو کھا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, روزانہ کی بنیاد. واپس آئیں گے تو ایک اور بہت زبردست مہمان, ایک بہت اہم مہمان نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چیک بک پہ اگر 5 لاکھ کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ FPR کا نوٹس ہے, آئیے حساب دیجیے.
आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। कि हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। मगर आम लोग जो हैं वो खौफजदा हैं, वो खौफजदा हैं कि जी जरदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब निसार खोड़ो साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हिसाब किताब छोड़ो, मिसाक मईशत की पेशकश भी कर दी, मट्टी पाव फार्मूला अपनाने का भी मशवरा दे डाला, एक ही वक्त में ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत की जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो हिसाब किताब के हवाले से ही हैं। उनका तो शुरू दिन से नारा है कि जी एहतसाब होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। अब ये अलग बात कि हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हुकूमत अपनी एहतसाब की दुकान, मिसाल के तौर पे एहतसाब करने वाले अपना एहतसाब बंद कर देते हैं, तो आपके ख्याल में फिर किसी के भी जवाज़ का कोई वो रह जाएगा? मतलब मामला फिर जरदारी साहब को क्लीन चिट वगैरह, मतलब ये कुछ अजीब सी बातें लग रही हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा। देखें, एक सेकंड देखें, बात सुने। जरदारी साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शरीफ साहब हों, पीपल्स पार्टी से लोग हों, PMLN से हों या कोई और हों, ये तो सारे अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। जरदारी साहब ने दरअसल हवाला दिया इस नए कानून का कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए अगर आपने कहीं ना कहीं से सालों मेहनत करके जो कुछ करके आपने बचा के घर रखे हैं, उसकी छानबीन भी होगी कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, कैसे लिए, कैसे नहीं है। ये है आम आदमी का काम। ये है हर वो लो मिडिल क्लास जो अपनी किसी न किसी गरीब अपनी बच्ची के लिए भी कोई ना कोई जहेज तैयार करने के लिए कुछ न कुछ जमा करता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है, बच्चों की फिक्र होती है कि उनका घर बस जाए और उनकी जिम्मेदारी पूरी हो। दुरुस्त है, दुरुस्त है। 5 लाख की क्या रकम है आजकल के इस महंगाई के दौर में, ठीक हो गया। और उस 5 लाख पर अगर ऐसी कदगनें लगाई जा रही हैं तो ये तो सारी चीज को सुकड़ने के बराबर है। लोग जरूर खौफजदा होंगे, लोग जरूर अपने आप को देखेंगे, भाई कभी सर लोग खौफजदा हैं या लोगों का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब पर अब उनको जो तलवार लटकती नजर आ रही है, अब खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी साहब खौफजदा हो गए हैं और इसलिए उन्होंने ये यू टर्न लेते हुए हुकूमत को मीसाक मईशत की ये फराख दिलाना पेशकश की है। देखिए बात सुने भाई, बात सुने जनाब, बात सुने यार, बात तो सुनो। आप इतनी लंबी तकरीर कर देते हो एक सवाल में कि मेरी बात ही खत्म हो जाती है। जरदारी साहब पर क्या बयान था? अरबों रुपए जाली अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स, अखबारें भरी पड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर की हेडलाइन लगी पड़ी है। अरे आप देखेंगे तो हैरत ज़दा हो जाएगा कैसे इन्होंने करप्शन की है, कैसे इन्होंने यूं किया है, कैसे वैसे क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और सब कोई। आखिर में क्या पता चलता है? 1.5 करोड़ का मसला है। अब ये क्या मसला है, ये क्या बातें कर रहे हैं, किसने क्या रिपोर्ट बनाई, उसकी हैसियत, उसकी सेहत क्या हुई? अभी केस चल रहा है ना। जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? जरदारी साहब ने कल अखबार में क्या कहा, उधर कोर्ट में क्या, भाई मुझे 3 महीने का 90 दिन का रिमांड दे दो। घड़ी घड़ी क्यों बुला रहे हो? आपने 90 दिन रखना है, हमें 90 दिन रख लो। जरदारी साहब ने तो ये कह दिया। ठीक हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। जरदारी साहब ने ये कह दिया कि 90 दिन का रिमांड एक ही दफा दे दो, हम बैठे रहेंगे। सर MQM ने आंखें दिखाते हुए नहीं, आगे नहीं बढ़ो, मेरी बात पूरी सुन लो, मेरी बात सुनो। मियां शरीफ साहब कहते हैं, मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के मुल्क में आया केसेस को फेस करने के लिए। मैं अपनी बीवी का लाश लाया, लेकिन जानते हुए कि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ ये सब कुछ हो सकता है। वो केसेस को फेस करने के लिए आया। केसेस में उसको सजा हो गई, जेल बैठा हुआ है।
ٹھیک ہے. اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ اپنی بیل کی بات کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ اپروچ کر سکتا ہے کسی کورٹ کو بھی, ہائی کورٹ ہو, سیشن کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, کسی کو بھی کر سکتا ہے. سر کل ایک بڑے اچھے مہمان میں نے لائن اپ کر رکھے ہیں پہلے سے ہوشیاری میں, ان سے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کروں گا. اصل میں وقت کی قلت ہے اور آپ جیسا گیسٹ مجھے مل گیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں بہترین طور پر اس وقت کو جو ہے وہ گزارا جائے. حضور یہ سوال ہے, ایم کیو ایم کے رکن صلاح الدین نے کہا کہ ایک شخص 10% سے 100% ہو گیا. زرداری صاحب جواباً بولے سب کو معلوم ہے 1000 کروڑ کراچی کے نام پر کس کو ملے, کس کو اسلحہ دیا گیا اور اب لاوارث چھوڑ دیا گیا. اچھا ایم کیو ایم تو میرے پروگرام میں آتی نہیں, ورنہ میں ایم کیو ایم سے پوچھ لیتا کہ میاں جب تمہیں پتا تھا کہ ایک آدمی ود آل ڈیو ریسپیکٹ تمہیں پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے 10% سے 100%, تو کیوں تم جا کر کے مفاہمت کے دسترخوان پر عوام کی بوٹیاں نوچ رہے تھے؟ ایک بات آپ سے جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کو یہ سارے انکشافات پہلے سے معلوم تھے, جیسے ان کو یہ پتا تھا کہ بی بی کو کس نے مارا, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے پھر زرداری صاحب نے یہ جو دسترخوان بچھایا تھا جمہور کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے, اور یہ جمہوریت کا دسترخوان, مفاہمت کا دسترخوان, یہ کیوں بچھایا تھا؟ بات سنیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اب سنیں تو صحیح یار, دسترخوان بھی بچھا دیا آپ نے, اس میں قورمے بھی رکھ دیے تو ثواب بھی رکھ دیے تو سب کچھ رکھ دیا. زرداری صاحب کا بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد الیکشن میں کھڑا ہونا بتاتا ہے آپ کو کہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا تسلسل بن سکے. ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی راضی کیا کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرو, آپ آؤ, الیکشن کو کریڈیبلٹی ملے گی. ایک آدمی تھا جو بدک گیا, وہ تھا عمران خان, جو مشرف کا حمایتی تو تھا, الیکشن کا حمایتی نہیں تھا. 2008 کی الیکشن میں اس نے بائیکاٹ کر لیا, سوالیہ نشان بنانے کے لیے الیکشن کو, عوام کی رائے کو. آپ بھولو نہیں, کوئی نہیں بھولتا, میں نہیں بھولوں گا عمران خان کی وہ حرکت جب اس نے بائیکاٹ کیا 2008 کی اور الیکشن سے باہر نکلا اور اس الیکشن کو کریڈیبلٹی نہیں دی. یہ باتیں اس لیے ہوئی تھی کہ جمہوریت چلے, چاہے اس میں ایم کیو ایم آئے, این پی آئے, یہ آئے, وہ آئے, جو بھی آئے. پھر اس کے بعد ہمارا تھا کہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک ڈکٹیٹر گیا ہے, اب جمہوریت کے لیے ریکنسیلیشن کا لفظ استعمال کیا, نیگوشیشن کا لفظ استعمال کیا, بہتر رابطہ رکھنے کا لفظ استعمال کیا, سب سے مل کر الموسٹ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی, جس کا مقصد تھا کہ آئین کو ہم پوری اسی شکل میں لے آئیں جو 1973 میں تھا, جس میں این ایف سی کے لیے بھی ہمیں انتظار تھا. مشرف کو یاد ہے, پتہ ہے این ایف سی آنا تھا, ایک 2098 میں آیا تھا, دوسرا 5 سال کے بعد آنے والا تھا. اتنا بڑا پاورفل اپنے آپ کو بندہ سمجھتا تھا وہ, لیکن اس نے این ایف سی ایوارڈ اناؤنس نہیں کیا اور اس نے کہا کہ اگلی حکومت آ کے کر لے گی. 2002 میں یہ جواب دیا تھا. ہم اس کے انتظار میں تھے, این ایف سی کرنا تھا, بہتر ماحول پیدا کر کے ہو سکتا تھا این ایف سی, بہتر ماحول پیدا کر کے ایک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو سکتی تھی. ہم نے ساری اسمبلی کی کمیٹی بنائی, سب پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل کمیٹی کہ جو آئین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. ہم 58(2) بھی نکالنا چاہتے تھے کہ صدر صاحب کو سر اب ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگے بڑھیں, ڈیزالو کر کے بیٹھ جاتا تھا. یہ سب تب ممکن ہو. ایک منٹ, آپ بھی سوال جب کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تھمپنگ میجورٹی میں نہیں آئی تھی 2008 میں, 2/3 میجورٹی سے نہیں آئی تھی حکومت میں, اس لیے ہم نے سب کے ساتھ مل کر ایک بہتر ماحول بنا کے وہ بنیادی چیزیں کی جس کو دنیا نے مانا کہ ہاں اچھی چیزیں ہوئی ہیں. 58(2) بھی نکالنا, این ایف سی نکالنا, این ایف سی دینا, صوبائی خود مختاری دینا, 73 کی آئین کو واپس لانا, آرٹیکل 6 کو اور زیادہ تشریح کرنا, یہ سب ضروری تھا. سر وقت کی قلت نہ ہوتی, یقین جانیے آپ اتنا مسحور کن گفتگو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو گھنٹوں سنتا رہوں. کشور کمار کا گانا بھی اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا ماشاءاللہ آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, لیکن یہ سوال مجھ سے پوچھنا بنتا ہی ہے. سپریم کورٹ نے جو, پھر آپ خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں تو خدا حافظ کہہ دیں. نہیں سر میری یہ مجال, میں تو آپ سے ایک جنرل نالج کا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ سندھ ہر لحاظ سے کرپٹ ترین صوبہ ہے. سندھ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, عوام کے لیے جہاں کچھ بھی نہیں, بجٹ کا 1 روپیہ بھی عوام پر خرچ نہیں ہوتا, ہر محکمے اور شعبے میں کرپشن ہے. اقدامات نہ کیے گئے تو پورا لاڑکانہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہو جائے گا. سکھر شہر کی ایسی تیسی پھیر دی. مؤدبانہ جواب دے سکتا ہوں سر, بھائی, مؤدبانہ جواب دے سکتا ہوں حضور. مؤدبانہ جواب یہ ہے
کہ میں سمجھتا ہوں اگر اب بیٹھ کے یوں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے والے کی کریڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. نہیں تو ہمارا سندھ ماشاءاللہ بہت سی ایسی رپورٹیں بھی آئی ہیں کہ جس میں سندھ بہتر ہے دوسروں سے. اگر کسی کو ہیلتھ سیکٹر میں کچھ انیشیٹو لیے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انفراسٹرکچر میں ہم نے کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے اور بہتری کی اگر کسی کو دکھائی نہیں دیتا تو ہم معذرت خواہ ہیں. لیکن اگر کرپشن کی بات ہے تو کورٹس تو کھلے ہیں نا, کورٹ آزاد کہلاتے ہیں. جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کا کیس تو لے آیا جا رہا ہے. اب اگر لے آیا جا رہا ہے تو پھر اس میں یہ کہنے کی کیا بات ہے کہ جی ایک ڈھیلا خرچ نہیں ہوا. اب ایک ڈھیلا خرچ ہونے والی بات پہ ذرا تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ اب کراچی میں ہی ذرا مختلف روڈ دیکھ لو میرے بھائی, اس کراچی میں بھی اسی 10 سالوں میں کچھ نہ کچھ بنا ہے. سر اگر آپ کراچی کی بات نہ کرتے تو یقین کیجئے میں بالکل انٹروین نہیں کرتا. یہ کراچی میں جو جن سڑکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے میری تو چیخیں نکل گئیں. کراچی میں نہ سڑکیں ہیں نہ کراچی میں ٹرانسپورٹ ہے, اس کے باوجود ناصر حسین شاہ کی پروموشن پہ پروموشن ہو رہی ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 سے زائد آپ نے فتویٰ دے دی حضور. نہیں فتویٰ کیسے دے دوں گا, فتویٰ دے دی نا. نہیں سر فتویٰ کیسے دے دوں گا, میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں خدا نہ خواستہ. آپ نے فتویٰ دے رہے ہو. نہیں سر میں صرف ایک کراچی کا عام شہری ہوں جو فتویٰ نہ دو. نہیں سر فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن اصل میں کراچی میں جس وقت آپ نکلتے ہیں نا اس وقت سناٹا ہوتا ہے. میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. میں سے بحث اس طرح سے نہیں سوال دیں گے جواب دوں گا, بحث نہیں کروں گا. سوال کا جواب آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. بحث میں نہیں پڑھتا. بحث میں سامنے بیٹھیں گے تو بحث کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے صحیح کہ کچھ نہیں ہوا سندھ میں. آپ بھلے ہنس لیں, آپ کے پاس وہ بٹن ہے, آن کریں گے تو بھی ٹھیک ہے, بند کر دیں گے تو بھی میری بات کٹ جائے گی. لیکن یہ کوئی نہیں مانتا کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوا. میں اس چیز کو بھی نہیں مانتا. نثار کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ, بہت عنایت, بڑی نوازش, بہت میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. وقت کی قلت نہ ہوتی تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مزید گفتگو کرتے. کوشش کریں گے کسی اور پروگرام میں اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرنے کی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. نور العارفین صدیقی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. رہے نام اللہ کا. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.